अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इस्लामाबाद से ख़बर आपके सामने रखेंगे जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की बरीयत की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ है। इसके बाद 3-4 और भी अहम ख़बरें हैं, वो भी आपके गोश गुजार करनी हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद से इमरान खान और बुशरा बीबी की खबर। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने तोशा खाना 2 केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर रखा था और उन्होंने आज ये महफूज फ़ैसला सुनाया और इस महफूज फ़ैसले के सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और केस की मज़ीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी और 18 को ही इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। यानी फ़र्द जुर्म आयद होती है, फिर उसके बाद कॉपी सप्लाई होती हैं, केस के पेपर्स दिए जाते हैं और फिर केस शुरू हो जाता है। शाहरुख अर्जुमंद वही जज हैं जिन्होंने पहले भी इमरान खान साहब के साथ ऐसा ही किया था। सारा केस सुना, जब आखिर में इख्तिताम पर पहुंचा, जब फैसला सुनाया जाना था, तो ये उठकर चले गए और इन्होंने फैसला नहीं सुनाया और इन्होंने हाई कोर्ट को ख़त लिखा था कि ये मुझ पर एतराज़ किया है, तो लिहाजा मैं इसका फ़ैसला नहीं कर सकता और फिर उस केस को लटका दिया गया था। इनसे उम्मीद यही थी कि ये ऐसा ही करेंगे और उन्होंने वही कुछ किया है जो उम्मीद थी। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ जजेस को लगाया ही इसीलिए गया है कि ताकि वो हुकूमत के मकासद पूरे करें, जो वो बखूबी पूरे कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारे मुल्क की जो हालत कर दी गई है उसमें क्या है, हर शख्स कोशिश करता है कि जहां से डंडी लगे मैं मारूं और अपनी जेबें भरूं। मुल्क का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। जिसका बस जहां चलता है, जितना चलता है, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब मैं आपके सामने जो खबर रखने जा रहा हूँ वो है कि पंजाब पुलिस के सरकारी फंड्स प्राइवेट अकाउंट्स में रखने का इंकशाफ। अब इसमें क्यों हुआ है ऐसा? एक तो देख लीजिए कि वो उस पे प्रॉफिट मिलता है, अगर आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, यहाँ तो एक आध में अरब रुपए का भी है बात, उस पे प्रॉफिट कितना होता है। फिर दूसरी बात, जब आपको चाहिए आप उसे उठाकर अपने इस्तेमाल में आप ले आएँ, ठीक है जी, और उसमें खुर्द बुर्द भी होती है। तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि कोई पूछने वाला नहीं है। जब ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो फिर कौन पूछेगा? वो बोलते हैं हमने ये किया है तो अगले भी तो ये कर रहे हैं, जो हमसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो भी तो ये कर रहे हैं। तो इस चीज को कोई बुरा ही नहीं समझता और आप जब किसी चीज को बुराई ही ना समझें तो फिर आप उससे इज्तनाब कैसे करेंगे, फिर आप उससे बचेंगे कैसे? तो इसलिए यहाँ पर कोई बुराई समझी ही नहीं जा रही। वो बोलते हैं ये हमारे बाप का माल है, खाओ, लुटो दे पुटो। पंजाब पुलिस के एक और माली स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है जिसमें सरकारी फंड्स को प्राइवेट अकाउंट्स में मुंतकिल करने की तफसीलात सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं कि पंजाब पुलिस ने अरबों रुपए के सरकारी फंड्स को निजी अकाउंट्स में रखा, जो माली बेज़ाब्तगी और बदउनवानी का वाज़ेह सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने सबसे ज़्यादा फंड्स प्राइवेट अकाउंट्स में मुंतकिल किए, जिसमें 1 अरब 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम शामिल है। ये रकम 2022 से 2023 के दरमियान मुंतकिल की गई। अब आप देखिए कि टाइम कौन सा है, जब पीडीएम की हुकूमत थी, क्योंकि ये सारे आपस में शीर और शक्कर थे, सब भाई भाई हो गए थे, कोई किसी का पेट नहीं फाड़ रहा था और मजीद भी इन्होंने अहद व पैमान किए हुए थे कि हम किसी का पेट नहीं फाड़ेंगे, सब लूटो जिसके हाथ में जो कुछ आता है। तो ये
22 और 23 کے درمیان منتقل کی گئی۔ اس کے علاوہ لاہور پولیس کے فنڈز بھی 4 سال تک پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھے گئے، 4 سال تک۔ اب آپ اندازہ کریں اس پہ کتنا ان کو پروفٹ ملا ہوگا، کھایا ہوگا، جو کہ حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا، وہ ان افسران کی جیبوں میں گیا، جس میں 16 کروڑ روپے سے زائد کی رقم شامل ہے۔ یہ رقم 2019 سے 2023 کے دوران منتقل اور نکالی گئی۔ اسی طرح سی پی او فیصل آباد کی 11 کروڑ روپے سے زائد رقم بھی نجی اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی، جبکہ سیف سٹی اتھارٹی نے آلات کے خراب ہونے کے چارجز بھی پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھے۔ 2022 سے 2023 میں سیف سٹی اتھارٹی نے 10 کروڑ روپے سے زائد رقم نجی اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ اس کے علاوہ ڈی پی او گجرات کے 6 کروڑ اور ڈی پی او شیخو پورہ کے 2 کروڑ روپے بھی پرائیویٹ اکاؤنٹس میں رکھے گئے۔ یہ حال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی خبر میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، جب کوئی شخص برا سمجھتا ہی نہیں، وہ کہہ رہے جب ہمارے حکمران ایسے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، تو پھر ہم کیوں نہ کریں۔ اب یہ دیکھیے، پہلے میں نے آپ کے سامنے پولیس کی خبر سامنے رکھی، اب یہ اسکول کلرک کی خبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کلرک طلبہ کی لاکھوں روپے امتحانی فیس آن لائن جوئے میں کیسے ہارا۔ ایک خبر سامنے آئی کہ بلوچستان کے ضلع ذوب میں گورنمنٹ ماڈل ہائر اسکول کا کلرک کلاس 9 اور 10 کے طلباء کی امتحانی فیس کی مد میں جمع لاکھوں روپے آن لائن جوئے میں ہار گیا، جس کی تصدیق اسکول کے پرنسپل نے کر دی۔ ان کے مطابق 9ویں اور 10ویں جماعت کے 878 طلباء کی امتحانی فیس کی مد میں 23,14,000 روپے کلرک کے پاس پڑے تھے۔ امتحانی فیس جمع کرانے کا بتانے پر کلرک نے آن لائن جوا 1xBet میں رقم ہارنے کا انکشاف کیا۔ بعد ازاں کلرک کے خلاف FIR درج کروا کر اسے گرفتار کروایا گیا اور اب وہ 16 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ بلوچستان کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ اور امتحانی فیس عموماً تجوری میں رکھی جاتی ہے اور بعد ازاں متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اسکول کے پرنسپل وزیر خان کے مطابق جس کلرک نے یہ پیسے جوئے میں ہارے، اس کا تبادلہ چند ماہ قبل اس اسکول میں ہوا تھا اور وہ امتحانی فیس اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرتا رہا۔ جیسا پولیس کا تھا اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں، پرائیویٹ اکاؤنٹ میں، یہاں بھی اس نے یہی کچھ کیا۔ کلرک نے چالاکی سے روزانہ فیس کی رقم تجوری میں رکھنے کا دکھاوا کیا، لیکن چھٹی کے بعد وہ یہ رقم اپنی جیب میں ڈال کر بینک میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا تھا۔ پولیس نے کلرک سے 96,000 روپے کی رقم برآمد کر لی، جبکہ باقی 23,15,000 روپے کلرک نے جوئے میں ہار دی۔ اب بچوں نے جو فیس کے پیسے دیے ہوئے تھے ان کو، وہ سب چلے گئے۔ اس ضمن میں پولیس کا کہنا تھا کہ کلرک نے ابتدائی طور پر 5 لاکھ روپے جوئے میں جیتے، جس سے اسے جوئے کا چسکا لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے 24 لاکھ روپے کی امتحانی فیس مرحلہ وار جوئے میں لگا دی۔ پہلے 7 لاکھ اور پھر 17 لاکھ روپے کی رقم جوئے میں ہار گیا۔ اگرچہ FIR میں اسکول کے پرنسپل نے ابتدائی طور پر جوئے یا آن لائن سرگرمی کا ذکر نہیں کیا، تاہم تفتیش کے دوران کلرک نے اعتراف کیا کہ وہ رقم آن لائن جوئے میں ہار گیا ہے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور ان کو چالان کا حصہ بنایا جائے گا۔ دیکھ لیجئے، دیکھتے جائیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کتنی بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی، کہ مفت پیٹرول نہ دینے پر پیٹرول پمپ مالک گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس والے تھے، مفت پیٹرول مانگا، انہوں نے نہیں دیا، ظاہر ہے کیوں دے کوئی، تو اس پہ جھوٹا کیس بنا کر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں، مفت پیٹرول ہی لیں گے۔ مفت پیٹرول نہ دینے پر پیٹرول پمپ مالک گرفتار۔ پولیس والا پہلے مفت پیٹرول حاصل کرتا تھا، تنگ آ کر مالک نے پیٹرول دینے سے انکار کیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب تک اس کی جیب نے اجازت دی وہ بیچارہ مفت پیٹرول دیتا رہا، لیکن آخر کب تک وہ ایسا کرتا۔
تو اس نے جب انکار کیا تو اسے اس کا انجام بھی مل گیا۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اب یہاں کون رہے گا؟ جب تک ان تمام لوگوں کو سیدھا نہیں کیا جائے گا، آئین اور قانون کے نیچے انہیں نہیں لے کر آیا جائے گا، اس وقت تک تو یہ ہوتا رہے گا۔ پولیس والے بدماش بنے پھرتے ہیں، کوئی اگر شریف آدمی غریب آدمی نہ دے تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ پولیس والے نے دھمکی دی کہ وہ تھانہ صادق آباد کے ایس ایچ او کا خاص الخاص ہے اور اسے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ اس نے دھمکی دی اور آج ہو گیا۔ وہ کہا جاتا ہے نا، تھنک ڈن، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کوریئر کمپنیز ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے تھنک ڈن، آپ سوچیں کہ یہ چیز آپ کی وہاں پر جانی ہے تو بس آپ کی سوچ سے ہی آپ کی چیز وہاں پہنچ جائے گی۔ اگلی خبر سپریم کورٹ سے ہے اور اس میں 9 مئی کے متعلق کہا گیا ہے کہ 9 مئی بہت بڑا واقعہ تھا۔ سپریم کورٹ آج بھی خدا کا خوف رکھنے والے ایسے ججز ہیں جو انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں۔ جسٹس شہزاد احمد، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس جمال مندوخیل اور ان کے ساتھ جو ہے تیسری جج صاحبہ تھیں، انہوں نے کیس کی سماعت کی اور یہ کیس تھا لاہور تحریک انصاف کے صدر اور صوبائی اسمبلی کے رکن امتیاز احمد شیخ کا۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی توڑ پھوڑ کیس میں تحریک انصاف لاہور کے صدر اور رکن صوبائی اسمبلی امتیاز احمد شیخ کی 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی۔ وکیل صفائی لطیف کھوسا نے سماعت میں کہا کہ ضمنی بیان میں میرے موکل کو نامزد کیا گیا۔ جسٹس ملک شہزاد احمد نے کہا کہ وکیل صاحب، یہاں بندے غائب ہو جاتے ہیں، وکیل غائب ہو جاتے ہیں، آپ ضمنی بیان کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری ماتحت عدلیہ میں آج بھی خدا کا خوف رکھنے والے ایسے ججز ہیں جو انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے لطیف کھوسا سے کہا کہ ضمنی بیان کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ عدالتی ریکارڈ آپ پورا نہیں کرتے اور باہر آ کر کہتے ہیں عدالتیں ناانصافی کر رہی ہیں۔ لطیف کھوسا صاحب، معذرت کے ساتھ خامیاں آپ کی ہوتی ہیں اور بدنام عدالتوں کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی جونیئر وکیل ایسا کرتا تو الگ بات تھی، آپ تو یونیورسٹیوں میں بطور استاد پڑھاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ وکلاء اور عدالتوں کو 2 پہیوں کی صورت میں ساتھ چلنا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، آپ کو ضمنی بیان کیوں نہیں ملا؟ اب تو آپ کا مرکزی سیکریٹریٹ چمکنی میں ہے، وہی چمکنی جہاں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے۔ واضح رہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس 3 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھیں جس میں جسٹس مسرت ہلالی کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس قاضی فائز تھے، اور اس بینچ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا تھا۔ اس بینچ میں بھی جسٹس مسرت ہلالی تھیں، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے وہ اشارہ کیا کہ اب تو آپ کا مرکزی سیکریٹریٹ چمکنی میں ہے جہاں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرازیکیوشن پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے اور 2 لاکھ کی ضمانت دے دی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ویمن تھانے میں خاتون اور اس کی نوجوان بیٹی کو برہنہ کر کے تشدد کا انکشاف ہوا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ لیاقت آباد ویمن پولیس اسٹیشن کراچی کی ایس ایچ او تسنیم اقبال پر مبینہ طور پر ایک خاتون اور اس کی جوان سال بیٹی کو لاک اپ میں کئی گھنٹے تک برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون کرن ناز نے بتایا کہ اوباش نوجوان گھر میں داخل ہوئے اور ہمیں یرغمال بنا کر تشدد کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیاقت آباد ویمن پولیس کی مدد سے اوباش نوجوان نے ہمیں تھانے بلوایا جہاں ہمیں لاک اپ کر دیا گیا اور کئی گھنٹے حبس بے جا میں رکھا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ معاملہ ایس ایچ او تسنیم اقبال کے خلاف پاور کے استحصال
اور ایک اور الزام ہے جو پہلے بھی معطل کی جا چکی ہیں، یعنی یہ جو ایس ایچ او ہیں ویمن پولیس اسٹیشن کی، یہ پہلے بھی ایک دفعہ معطل ہو چکی ہیں۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دیکھیں یہ حال ہے، جو ہمارے محافظ ہیں اگر وہی رہزن بن جائیں، اگر وہی لٹیرے بن جائیں، اگر وہی ظالم بن جائیں تو عوام کو انصاف کون دے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔